बाकी पार्टियां मुतफिक हो, अडियाला के कैदी से बात करना हमारी बात, वो कोई ऐसा नहीं है क्या गलत वो कर रहा है। इतने बेशर्मी की बात, शर्म, माफी चाहता हूं, बहनें बैठी हुई हैं, अल्फाज में उर्दू भी ऐसी नहीं जानता, अभी कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं। इलेक्शन हुए, आप भी जानते हैं, मेरी वालिदा भी जानती है, आपकी पुप्पी जानती है, आपकी बीवी जानती है, आपका बेटा जानता है, आपका बाप जानता है, सारा मुल्क जानता है, जर्नेल जानता है, कर्नेल जानता है, मुल्ला जानता है, पीर जानता है, फकीर जानता है कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। ये फिरौनों के मुकाबले में बड़े कमजोर लोग हैं, लेकिन इतने मुतकब्बिर हैं, इनके मुंह को खून लग चुका है। ये इस अपनी गलत सियासत में जमहूर का गला घोंटने, हक की आवाज को दबाने के लिए वो यहां तक चले गए कि उन्होंने हमारे मुल्क को छोड़ा। जालिम हुक्मरान ऐसे भी नहीं जो हमारे ये बला है, जो कुछ भी नहीं है। जालिम हुक्मरान नमरूद जैसे, जालिम हुक्मरान फिरौन जैसे। हक गोई बेबाकी की जंग उस वक्त से शुरू हुई है, और फिर हमें, हम सिपाहियों को यह हुक्म है, आवीन जवान मर्दा हक गोई बेबाकी, हमने हक गोई करनी है। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, हिंदू, मुसलमान, उनको 144 के तोड़ने के जुर्म में गोलियां मारी गई जब से पाकिस्तान बना। आज तक किसी से ये नहीं पूछा गया कि हमारा मुल्क क्यों टूटा। अच्छा है, न से सब चले गए, वो तो आलिम दीन भी है, उन्होंने मुझसे कहा मैं जा रहा हूँ, धर्म में तकलीफ है, की मौजूदगी में मेरे लिए बोलना ज़रा मुश्किल भी होगा। बहरहाल मशकूर हूँ जुवेरिया सिद्दीक साहिबा का, आपके तमाम दोस्तों का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। जुवेरिया बीबी, आपके शोहर को खुदा जिंदा रखे, या उनकी मग़फ़िरत की दुआएं होती रहीं। हम मुसलमान हैं और कुरान करीम वाज़ेह तौर पे कहता है कि आप शहीद को मुर्दा न कहें, वो जिंदा है और उनको बाकायदा रिस्क दिया जाता है। ये कुरान की आयत है। शहीद की जो मौत है वो कौम की आयत है, लोग बहुत सारी वो करते हैं। मैं भी एक शहीद सहाफ़ी का बेटा हूँ, आप एक शहीद सहाफ़ी की बेवा हैं। अब्दुल शेखज़ई मेरे वालिद थे, न उन्होंने किसी सियासतदान को देखा था, न वो किसी ऐसे आदमी से मिले थे जो सियासत की पार्टियां बनाने की का इल्म उन्हें सीखा था। घर पे उन्होंने आलिमों से बहुत सारी किताबें इस्लाम की पढ़ी थी, आलिम फाजिल आदमी बन गए थे। वो कहते हैं जब मैं आया, मैं अपनी सोसाइटी में देखा, मैंने अपनी सोसाइटी में जो बर्बादी हो रही है, बदअखलाकी और बहुत सारी कमजोरियां, तो मुझे अपने अंदर की रोशनी ने ये बताया कि ये खारजी हुक्मरानी का नतीजा है। जब तक हम इस खारजी हुक्मरानी के खिलाफ नहीं उठेंगे, तब तक हमारी ये बर्बादी सारे बरस, उस वक्त हिंदुस्तान था, उनकी पैदाइश 1907 है। पहली जो उन्होंने कोशिश की, 4-5 आदमी थे, अपनी मस्जिद में रात को, पश्तून इलाकों में ये राइज है कि तरावी के बाद रमज़ान मुबारक में तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, इसकी वो एक तालिब इल्म वो करता है। तो उन्होंने अपनी मस्जिद के इमाम से कहा कि बेहतर होगा कि यहाँ 1-2 आयत पढ़ के सुनाई जाए ताकि लोगों को पता चले। शायद पेश इमाम उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी। पेश इमाम ने कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, आप बिस्मिल्लाह करें। हमारा गांव कोयटा शहर से 50 मील दूर है। रात को एक आयत मुबारक अब्दुल समद खान शेखज़ई ने तिलावत की, उसका तर्जुमा किया। दूसरे दिन पॉलिटिकल एजेंट हमारे गांव पहुंच गया था कि रात को मस्जिद में क्या हो रहा था। लोगों ने कहा मस्जिद में तो
سوائے اس کی کہ عبد الصمد اچکزئی نے ایک آیت مبارک کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام مولوی کا ہے. وہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اس کے بعد اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی جاسوسی کا جو نظام جس کا پتہ مجھے چلا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے بندوق کی سیاست نہیں کرنی، امن کی سیاست سے، جدوجہد کی سیاست سے میں نے تحریک شروع کرنی ہے. لیکن کس طرح کوئی دوست تھا نہیں کہ ان کو سمجھائے بتائے. 4-5 آدمی تھے، وہ تھا، ان کا بڑا بھائی تھا، ایک ہمارا رشتہ دار تھا. اسی مسجد کے واقعے میں جویرہ بی بی ان کو گرفتار کر لیا گیا. لمبی چوڑی کہانی ہے. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کسی سے ملے بغیر عدم تشدد، نہ گاندھی سے ملے تھے وہ، نہ بادشاہ خان سے ملے تھے، کہ میں نے خارجی حکمرانی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے پہلا یہ عہد کیا کہ میں اس حکومت کی نوکری نہیں کروں گا. وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، وہ وظیفے کے امتحان میں سارے صوبے میں فرسٹ آئے تھے. وہ 7 زبانیں لکھ اور پڑھ سکتے تھے. کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا، کہیں وہ نہیں کیا تھا. انہوں نے جب یہ تحریک شروع کی، ان کو گرفتار کیا گیا. یہ ان کی عمر 22 سال تھی. 22 سال میں بغیر لیڈر کے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی. 1973 تک، 1973 میں اپنے گھر میں 2 بم کے پھینکنے کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے. انہوں نے جویرہ بی بی انہوں نے بلوچستان میں پہلا چھاپا خانہ 1938 میں قائم کیا، اور پہلا اخبار افروزہ اخبار انہوں نے جاری کیا برٹش بلوچستان میں کوئٹہ میں. اس کا نام رکھا استقلال، آزادی. تو اس لحاظ سے میرے آپ کے رشتے مشترکہ لگتے ہیں. آپ کا شوہر شہید ہوا صحافی کی حیثیت سے، میرا والد صحافی کے ساتھ ساتھ پھر سیاسی میدان میں بھی تھے، تو ہمارا قدر مشترک وہ ہے. بات یہ ہے، یہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے لمبی چوڑی باتیں کرنا بری بات ہے. میرے خیال میں حق و باطل کی جنگ اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے نو کہا. جب پہلے انسان نے طاقت کے سامنے نو کہا، اس دن سے یہ جنگ جاری ہے. اور اس پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے کہ حق و باطل کی یہ لڑائی جاری رہے گی، اور حق جیتے گا اور باطل ہارے گا. دوسری بات، دنیا کے جتنی پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ، ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کے پیغامات مختلف تھے. کوئی قبیلے کے لیے تھا، کوئی علاقے کے لیے تھا، کوئی فلانے کے لیے تھا. لیکن ایک چیز یقیناً ہم لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، ایک چیز ان سب میں قدر مشترک تھی کہ وہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوئے. ظالم حکمران ایسے بھی نہیں جو ہمارے یہ بلا ہے جو کچھ بھی نہیں ہے. ظالم حکمران نمرود جیسے، ظالم حکمران فرعون جیسے. حق گوئی واقعی کی جنگ اس وقت سے شروع ہوئی ہے، اور پھر ہم سپاہیوں کو یہ حکم ہے، آئین جوان مردہ حق گوئی بے باقی. ہم نے حق گوئی کرنی ہے، نتائج کی پرواہ نہیں کرنی. 1,20,000 اچھے لوگوں، انبیاء رسولوں میں سے ہزاروں کو قتل کیا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو زکریا علیہ السلام کو درخت کے ساتھ باندھ کے ہرا کر دیا گیا. تو حق گوئی بے باقی کی جنگ آپ کرتے ہیں. ایک بھیڑیے کے منہ سے کچھ چھینا آسان کام نہیں ہے. وہ حملہ کرتا ہے، وہ فلانا کرتا ہے. اسی لیے تو قرآن کریم ایک آیت تو حضرت مولانا نے بیان کی کہ انسان مشکل میں پیدا ہوا ہے. دوسری آیت مبارک جس کا اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر.
مجھے زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، سارا انسان نقصان میں ہے، لیکن الا الذین، سوائے ان انسانوں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کے معنی ہم غلط لیتے ہیں کہ جی بس بیٹھے رہو اللہ دے گا، نہیں۔ جب آپ حق کی بات کریں گے، آپ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا، آپ کو جیل بھیجا جائے گا، آپ کو پھانسی کیا جائے گا، ان تکالیف کے لیے جب آپ تیار ہوتے ہیں، دس کال صبر۔ مولانا صاحب نے جو آیت مبارک تلاوت کی تھی، اس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ کسی انسان کو، مسلمان نہیں کہا، کسی انسان کو سوائے اس جرم کے کہ اس نے کسی انسان کا قتل کیا ہو یا وہ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہو، کسی انسان کو، ایک انسان کو اگر قتل کیا جائے، یہ تمام انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل قرآن کریم تمام انسانیت کے وہ تعبیر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر کسی انسان کو آپ نے بچایا، جیسے ایسے سمجھیں کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، مولانا صاحب نے بڑی ٹھوس انداز میں بات کی، انہوں نے بھی بات کی، یہ فرعونوں کے مقابلے میں بڑے کمزور لوگ ہیں، لیکن اتنے متکبر ہیں، ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ یہ اس اپنی غلط سیاست میں جمہور کا گلا گھونٹنے، حق کی آواز کو دبانے کے لیے وہ یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو توڑا، اور آج تک کس پہ پابندی ہے کہ اس کا آپ نہیں پوچھیں گے کہ ملک کیوں ٹوٹا۔ سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، ہندو، مسلمان، ان کو 144 کے توڑنے کے جرم میں گولیاں ماری گئیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ ہمارا ملک کیوں ٹوٹا۔ آئندہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں۔ ان کے خلاف ہم کسی کو دھمکی نہیں دیتے، دھمکی دینے ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، یہ الائنس جو بنا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان، پاکستان کا واحد اختلاف کا الائنس ہے جو ایجنسیوں کی آشیرواد کے بغیر بنا ہے۔ اس لیے بوجھ ہے لوگوں پہ۔ ہمارے نہ فوج سے دشمنی ہے، نہ ہماری جاسوسی اداروں سے دشمنی ہے، نہ ہماری کسی شہباز بھائی سے دشمنی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہ اپنی مرضی سے قائم ہونے لوگوں کی حکومت ہے۔ اس کا ایک معاہدہ ہوگا، سوشل کانٹریکٹ۔